बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मौज़ूआत पे बात करनी है आज। एक तो ये कि इस्लामाबाद एक अजीब व गरीब मंजर पेश करता रहा। वहाँ के आप रिपोर्टर से बात करें, कॉरेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट जो है, तो वो कहते हैं हमने अजीब व गरीब, यानी इतनी टीयर गैस, इतनी शेलिंग के रिपोर्टिंग करना एक मुसीबत हो गई, एक अदाब हो गया। वहाँ के शहरियों से बात करें, वो धुएँ के बादल देखते रहे सारा दिन। मसला क्या था? सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। मुतालबा क्या था? तनख्वाहें बढ़ाओ। हुकूमत किसकी है? तहरीक इंसाफ की है। धरना कहाँ था? डी चौक के करीब था। मंजिल आगे कहाँ बढ़ रहे थे? पार्लियामेंट की तरफ। ये सब सुन के आपको कुछ याद तो आया होगा, 126 दिन का धरना। तब पीटीआई ये सब कर रही थी, आज पीटीआई ये सब रोक रही थी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मुज़ाकरात जारी हैं। इसी दौरान बिजली और गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। तो पहले तो ये बात करेंगे कि ये मुलाजमीन के मुतालबात कितने जायज़ हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब एक बार फिर वो उसी तरह जिन्होंने माजी में भी, अभी हालिया माजी में कहा था कि मैं ब्लैकमेल में नहीं होता, ये वाला मामला है, या ये क्या मामला है? आज ये इतनी मार क्यों पड़ी है सरकारी मुलाजमीन को? दे आर बीइंग अनफेयर और द गवर्नमेंट इज़ बीइंग अनफेयर, ये क्या मसला है? इससे बात करेंगे। सेनेट के हवाले से मामला ज़ाहिर आज भी ज़ेर बहस रहा। कल वो आपने वीडियोस देखी, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड भी कल बताया था कि किस तरीके से KPK के MPs की वीडियोस आती रहीं और वो सारे के सारे अजीब व गरीब मामलात हमने देखे। इन समेत एक दो और मौज़ूआत की बात करते हैं। क्विकली बस अपने मेहमानों की तरफ आते हैं सबसे पहले, फिर आपको कुछ ज़रा इंटरेस्टिंग कुछ दिखाएंगे। यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़, जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। शुक्रिया आपका सर। मिफ्ता साहब ने ऑफकोर्स खुद बजट भी पेश किया है, तो वो तनख्वाहों में इजाफा और सबके हवाले से अच्छी बात हो सकेगी इनसे। शानदाना गुलजार साहिबा MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खुद जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स रही हैं और अभी MNA है, चेयरपर्सन है कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैडम। और बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनसे मैं दोनों मेहमानों की इजाज़त से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ भी करना चाहता हूँ, जो कि सेनेटर हैं और प्रोविंशियल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तंगी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बादामी साहब कैसे? बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अच्छा, अब तंगी साहब का नाज़रीन मामला ये है कि बड़े रेलेवेंट गेस्ट तंगी साहब इसलिए कि आप कल से एक बहस देख रहे हैं कि ये जो फुटेजेस चल रही हैं, ये जो वीडियोस चल रही हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा के MPs की चल रही हैं। इल्ज़ाम क्या है कि MPs ने पैसे लिए, ज़ाहिर है वो सामने आ रहा है सारे का सारा मामला। और फिर इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने पैसे लेकर अपनी पार्टी के लोगों को वोट नहीं दिए, पीपल्स पार्टी को वोट दे दिए। चूँकि वहाँ पीपल्स पार्टी के भी पार्लियामेंट्री हेड आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन एक बात जो तय है वो तो सबके सामने है। वो क्या है? जो हमने आपसे कल भी अर्ज की थी कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 6 मेंबर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। टेक्निकली खैबर पख्तूनख्वा से एक भी बंदा सेनेटर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। यक ना शुद्ध दो बन गए। उन 2 बनने वाले सेनेटर में से एक जनाब बहरामंद तंगी साहब हैं। तो तंगी साहब, पहले तो सर मुझे यहाँ ये बताइएगा कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे पिछले सेनेट के, तो आपको जरदारी साहब ने ऑफकोर्स कहा, पार्टी हेड ने, कि आपको हम सेनेट का टिकट दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? थैंक यू बादामी साहब। आपको पता है कि मैं 1980 में जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था जी। और एक बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद 38 ईयर्स के बाद, और मेरे खानदान 67 से पीपल्स पार्टी में है, जो कि 2007 में मेरा बड़ा भाई बशीर तंगी एडवोकेट बीबी के साथ पिंडी में शहीद हुआ है। जी। तो खानदान की 50 साल और मेरी 38 साल की स्ट्रगल के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे टिकट दिया। तो जब उन्होंने टिकट दिया तो आपने नहीं कहा कि सर मुझे टिकट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये तो सेनेट का टिकट है, सेनेटर बंदा बनता है MPs से। KPK से सेनेटर बनने के लिए कम से कम चाहिए होते हैं 16 वोट। सर हमारे तो टोटल बंदे ही 6 हैं, तो आप मेरे साथ मजाक करें, सेनेटर बन ही नहीं सकता सर। ये बादामी साहब, आप बादामी साहब जो सेनेटर बनने के लिए आप 16 वोटों की बात करते हैं, ये गलत कैलकुलेशन है। इस वक्त मेरे साथ जो सेनेटर बना है, सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी का है, आप उनसे पूछिए कि उसने कितने वोट लिए हैं। ये 16 वोट है, लेकिन फिर आगे 13 पे और सेनेटर भी बने हैं, 12 पे भी सेनेटर बने हैं, 10 पे भी सेनेटर बने हैं। इसलिए कि जो लूज करते हैं उनका सेकंड वोट उसके पास आते हैं, वो उनके साथ इंक्लूड। तंगी साहब, वो तो प्रेफरेंशियल वोटिंग से बनते हैं ना, वो सारा बड़ा पेचीदा तो तरीकाकार है। लेकिन जमात इस्लामी का तो तहरीक इंसाफ के साथ भी अरेंजमेंट, यानी चले मैं सवाल को बड़ा सादा कर देता हूँ, आपको कितने वोट मिले और किसने दिए? पीपल्स पार्टी के तो 6 थे, और किसने दिए वो? देखिए मैं 10 वोट मैंने खुद डायरेक्ट लिए थे, और मेरे जो सेकंड वोट लूजर था उनके सेकंड वोट मेरे पास आके
اس سے میرے ٹوٹل ووٹ جو بنتے ہیں، جو نمبرز بنتے ہیں، وہ 1500 بنے اور میں 5ویں نمبر پہ سینیٹر بنا ہوں. تو یہ تو پہلے 10 ڈائریکٹ ووٹس کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے تو ایم پی اے پیپلز پارٹی کے 6 ہیں، تو 10 لوگوں نے اور 4 کن لوگوں نے ووٹ دے دیا آپ کو. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے 7 ایم پی ایس تھی، لیکن آپ تو اس وقت جو جس بائی بیس پہ بات کرتے ہیں وہ ویڈیوز پہ بات کرتے ہیں. اس ویڈیوز پہ بات کرتے ہیں تو آج سے 3 سال پہلے. سر میں ابھی ویڈیو سے بات نہیں کروں گا ابھی، لیکن ابھی تو میں خالی یہ پوچھ رہا ہوں وہ کون 10 لوگ تھے جب آپ کی پارٹی کے 7 لوگ تھے، تو باقی کن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیا اور کیوں دیا؟ اس لیے کہ میدان میں جناب عمران صاحب نے ان کینڈیڈیٹس کو اتارے تھے جو کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے 2 سال سے جو پی اے کی لڑائی شروع ہوئی تھی وہ ان کو ٹکٹ ووٹ نہیں دے رہے تھے. اگر آپ جنون ورکر کو میدان میں اتارتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اپنی پارٹی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آپ کے اپریشیٹ بھی کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے نومینیشن سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے ناراض تھے، اس لیے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے نمائندے کو، جن کا نام بہرام عدل، کو ووٹ دے دیا. آصف علی زرداری صاحب نہیں، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر آصف علی زرداری صاحب یہ خریداری کر لیتے تو 2008 سے لے کے 13 تک 2 دفعہ انپوز سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. یہ وہی آصف علی زرداری تھا کہ جس نے پروونشل کیبنٹ میں کنسنسس پیدا کر کے تمام سینیٹر انپوز آئے ہیں. میں بڑی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا بہرام صاحب، میں خالی پوچھ رہا ہوں کہ یعنی اس کا مطلب یہ تو آپ خود مان رہے ہیں نا کہ آپ کو جو اضافی ووٹ پڑا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا پڑا. اس کی وجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ناراض تھے عمران خان سے. نہیں، یہ تو آپ مانے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ووٹ پڑا نا آپ کو اضافی. نہیں تھے وہاں پہ پی ٹی آئی کے پی اے نہیں تھے، وہاں پر آزاد پی ایس بھی تھے، وہاں پر مختلف جماعتوں کے پی ایس. ابھی میں نے آپ سے وجہ پوچھی، آپ نے پہلی وجہ بتائی کہ پی ٹی آئی کے جو نامینیشنز تھی، عمران خان نے جن کو نامینیٹ کیا تھا ان سے پی ٹی آئی کے لوگ ناراض تھے کیونکہ وہ پیراشوٹرز تھے، تو ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیا نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے پاس جانا، ان سے ووٹ مانگنا ہر کینڈیڈیٹ کا جمہوری حق ہوتا ہے. لیکن ہر کینڈیڈیٹ کا اخلاقی فرض نہیں ہوتا کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پر وہ ایم پی اے بنا ہے وہ اسی پارٹی کے نومینیٹڈ بندے کو ووٹ دے، اور اگر اس کو بڑا ہی اعتراض، اس کا ضمیر بہت ہی جاگ رہا ہے، تو پھر اس پارٹی کو بھی لات مار دے کہ یار آپ غلط بندے کو سینیٹ کا ٹکٹ دیا آپ نے، میں ایسے بندے کو ووٹ نہیں دوں گا، میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. جب ایک پارٹی کا لیڈر ارب پتی لوگوں کو اتار کے ان سے کروڑ روپے پارٹی فنڈ کے نام سے لیتے ہیں تو وہ ایم پی اے بھی اپنی زمین کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ ان کی خرید غلام نہیں ہوتے ہیں. تو سر ان کا ضمیر اتنا کیلکولیٹڈ کیوں جاگتا ہے؟ ان کا ضمیر اتنا کیوں جاگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی نومینیشن کے خلاف دوسری پارٹی کے بندے کو ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر اتنا نہیں جاگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیڈر سے کہیں کہ سر آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. سر یعنی تحریک انصاف کے لبادے میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، تحریک انصاف کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کروڑ روپے کے تو پولیٹیکل ورکر وہ سوچتے ہیں کہ میں اگر ایم ہوں تو میں آنے والے پیراشوٹ کے ذریعے ان کو ووٹ کیوں دوں. لیکن ہر ایک کینڈیڈیٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ کمپین کرے، وہ ووٹ مانگے، اور اسی طرح یہ میرے جمہوری حق تھا کہ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایک ادنا ورکر تھا، لیکن پولیٹیکل ورکرز نے مجھے، جن ساتھیوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اللہ ان کو عزت دے. لیکن کن ساتھیوں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کے علاوہ؟ کن ساتھیوں نے ووٹ دیا؟ کچھ کے نام بتائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے علاوہ کن ساتھیوں نے ووٹ دیا ہے؟ جن ساتھیوں نے نام بتائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنا کمپین کرتے ہیں، آپ اپنا کمپین کرتے ہیں، وہاں تو بیلٹ جو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے یہی تو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق آپ کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فرض کرے آپ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں تو آپ کا حق بنتے ہیں تمام لوگوں سے ووٹ مانگنا، ان کے پاس ضمیر کے مطابق ووٹ دیے. تو یہ ویڈیو میں کیا ہو رہا تھا؟ ویڈیو میں ٹیبل پہ ضمیر نہیں پڑا ہوا تھا، پیسے پڑے ہوئے تھے بہت سارے، اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہی تو بات ہے کہ لینے والا بھی پی ٹی آئی، دینے والا بھی پی ٹی آئی، گھر کا پی ٹی آئی. ارے محمد علی شاہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں نا پارلیمانی لیڈر، وہ حماس کے تھوڑی ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ہیں. اگر کسی نے یہ ثابت کیا، یہ دیکھیے، آپ دیکھیں دونوں ویڈیوز کو، آپ میرے پارلیمانی لیڈر کے ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں. خدا کا خوف کریں بادامی صاحب، آپ کی تو بہت گہری نظر ہے، آپ دونوں ویڈیوز کو دیکھیں، فیک ویڈیوز کو دیکھیں، یہ تو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ ویڈیوز کیسے ہے اور یہ ویڈیو کیسا ہے. تو پھر آپ آخری بابت پر مجھے بتا دیں پھر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دینے والے بھی پی ٹی آئی والے ہیں. اس ویڈیو میں کون دینے والا نظر آ رہا ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے؟ بتائیے گا. اس لیے کہ جس بندے کو پیسے دی گئی ہے عبید معیار نے آج سے 3 سال پہلے، آج نہیں 3 سال پہلے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے اسپیکر کے گھر پہ بلا کے 70 لوگوں کو گروپ بنایا اور پھر ہمیں پیسے دی کہ آپ کے الیکشن کا خرچہ ہے، آپ یہ پیسے لے لیں لیکن اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. یہ تو آج سے 3 سال پہلے
وہ اسپیکر صاحب نے ویسے منع کر دیا کہ وہ میرا گھر نہیں ہے وہ، اور پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ وہ اسلام آباد کے گھر ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ممبرز تھے 6، ووٹ پڑا 32، اس لیے 2 سینیٹر آ گئے. سندھ اسمبلی میں بھی یہی ہوا. کراچی تا خیبر پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کا ضمیر جاگا 2018 میں اور 2021 میں بھی جاگے گا اس کا مطلب ہے. بہت شکریہ رحمان تنگی صاحب، آپ نے اپنا اوپینین دیا، بالکل ٹھیک ہے. مفتی اسماعیل صاحب، پھر میں شاندان صاحب، آنیسٹلی یو بلیو کہ یہ ضمیر جاگتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ کیا آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سر ٹیپ میں نظر آیا ہے کہ کسی نے پیسے، انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے پی اسمبلی اس وقت اسد کیسر صاحب جو آج نیشنل اسمبلی کی اسپیکر، ان کے گھر پہ یہ پیسے کا لین دین ہوا ہے. اسپیکر ہاؤس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے گھر پہ یہ پیسے کا لین دین ہوا ہے، انہوں نے تردید کی. پی ٹی آئی والوں نے یہ ٹیپ بنائی ہے. قومی وطن پارٹی کے ایک آدمی نے ٹیپ بولی، عمران خان نے اس وقت کہا میں نے ٹیپ دیکھ چکا ہوں. اس آدمی کو پھر اپنی پارٹی میں لے کے آئے، اس کو ٹکٹ دی، اس کو وزیر بنایا قانون کا. اور آج جب خان صاحب نے جو ٹیپ دیکھی تھی وہ پی ٹی آئی کے ممبران کی تھی، اور وہ چونکہ قومی وطن پارٹی کے تو ان کی ٹیپ نہیں دیکھی تھی اس وقت. خان صاحب تو خود کہہ چکے ہیں نا. اب میری بات سنیں کہ یہ آج کے دن ہم یہ بات کر رہے ہیں سیریسلی. آج ہم کو سب سے پہلے وسیم بھائی بات کرنی چاہیے تھی جو اس وقت اسی پہ بات کریں. میرا پورا دورہ اسے ایسی دوسرے ایسی پر ہے. میں بیرامن تنگی صاحب کے اس ٹاپک پر آیا ہوں. میں گزارش یہ میں نے انٹرو میں بھی اسی پہ بات کی. اور وہ دھرنا نہیں ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ رات کو سوتا ہے تو ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. چلو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط بات کر رہے ہیں کہ وہ 10% تنخواہ مانگ رہے ہیں، وہ غلط مانگ رہے ہیں. کیا اتنا ان کے اوپر آج تشدد کرنے کی ضرورت تھی ریاست کو کہ آج آپ آنسو گیس برسا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے اوپر؟ یہ کہیں باہر کے لوگ تھے. میرا اگلا سوال یہ میں بالکل اسی پر آتا ہوں. خالی مجھے آپ یہ مطلب میں بتائیں کہ یہ فرعونیت اس حکومت کی دیکھیں. آپ اس حکومت کی آپ یہ غرور دیکھیں کہ آپ غریب لوگ پاکستان کے امپلائیز ہیں، حکومت پاکستان کے نوکر ہیں، وہ آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے تنخواہ ہماری کم بڑھائی ہے، 16,000 روپے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ہم اب صحیح ہے، ہم ڈرائیور ہیں، ہم نائب قاصد ہیں، لیکن ہمارے بچے کا پیٹ لگائے، آپ ہم کو تنخواہ دیں. آپ نے ڈبل کر دی قیمت اس کی آٹے کی، آپ نے ڈبل کر دی قیمت چینی کی، آپ نے ڈبل کر دی قیمت ادویات کی. تو خدا را ہمارے اوپر رحم کریں. آپ ان کے اوپر آنسو گیس برسا رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ پھر یہ ہالینڈ کا ایگزامپل دیتے ہیں، یہ ریاست مدینہ بنائی ہے انہوں نے، یہ تو یسرف سے بھی برا حال کر دیا انہوں نے. چلیں میں اسی پر آتا ہوں. میرا اگلا موضوع وہی، مجھے پہلے آپ ایک اٹھا کے میرا وہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے، پھر میں نے اسی پہ پروگرام کو دوسرا سے رکھا ہوا ہے کہ جو ہو گیا نا ماضی میں وہ تو ہوا، اس پہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا الگ بات ہے. آج آپ کیوں نہیں سمجھتے مفتیٰ صاحب، سینٹ الیکشن پہ آخری سوال، کیوں نہیں سمجھتے کہ سینٹ کا ووٹ اوپن اینڈ آئیڈینٹیفائبل ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو سامنے نہ آئے؟ یہ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آئیڈینٹیفائبل ہونا چاہیے نا تو پھر سینٹ چیئرمین کا بھی ووٹ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سینٹ کا چیئرمین کا ووٹ آئیڈینٹیفائبل نہیں ہو کیونکہ عمران خان کے پاس وہاں پہ ووٹ پورے نہیں ہیں، اور عمران خان اگر کسی سے پیسے لے لے تو اس کا ایم پی اے کوئی بھاگ نہ سکے. عمران خان پیسے لے کے ٹکٹیں دے دے، عمران خان پھر جہانگیر ترین کے بیٹے کو جا کے سینیٹر بنا دے، اس کو عمران خان این آر او دے دے. وہ جہانگیر ترین کو پیسے کی ضرورت ہو تو پورے پاکستان کی چینی مہنگی کر دیں. پھر آپ اس ترمیم کی حمایت کر دیں گے؟ میری بات سنیں تو ترمیم کریں، آپ ترمیم کا بل لے کے آئیں اور ترمیم لائے تھے نا. فرون نسیم بل لائے تھے، کسی نے سنا ہی نہیں. ترمیم نہیں، دیکھیں یہ تو 8 اسپیچیں ایک ساتھ وزیر کرتے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کبھی اس طرح نہیں چلائی ہے جو اسد قیصر نے جو اسمبلی کا حال کیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کبھی نہیں ہوا ہوگا پاکستان کے اندر کہ 8 وزیر ایک ساتھ بولیں اور اپوزیشن کو آپ بولنے نہ دیں. آپ لے کے آئیں ترمیم. آپ یہ آرڈیننس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ 3 الیکشنز پاکستان کے آئین کے اندر ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، ایم این اے، ایم پی اور سینٹ کا. آپ نے یہ کرنا ہے، آپ ترمیم لے کے آئیں. لیکن پھر ساتھ ساتھ آپ یہ لوگ وہ ہیں جو انہوں نے کچھ عرصے پہلے سنجرانی صاحب کو الیکشن جتایا تھا بے ایمانی کر کے. ان کو یہ شرم نہیں آتی؟ ان کو یہ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں جمہوریت کی؟ شاندانہ صاحب یہ بتا دیں، جو انہوں نے آج آنسو گیس لگائی ہے، ان کو جمہوریت کی بات کرنا. میں بات کرتا ہوں آنسو گیس میں. وہ تو واقعی شاندانہ صاحب مجھے پریسائسلی بتا دیں، ابھی 2 دن پہلے آپ کے ایک معزز ایم این اے پروگرام میں آئے اور انہوں نے بھرپور دلائل دیے اس بات پہ کہ بدامی صاحب چیئرمین، یہ ایم پی ایس کے ووٹ اوپن ہونے چاہیے تاکہ کوئی ووٹ بکے نہ. میں بھی بات سے ایگری کرتا ہوں. جب اگلا سوال خادم نے یہ پوچھا، میں نے پوچھا کہ سر چیئرمین سینٹ کا ووٹ بھی ایسے ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کیوں بھائی، جب اوپن ووٹ تو بہت اچھی بات ہے نا، تو چیئرمین سینٹ کا ووٹ کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے وہ عہدہ اے پولیٹیکل ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے. میرا آپ سے بڑا اسپیسیفک سوال ہے، اگر اوپن ووٹ بہت اچھی بات ہے تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یہ اچھی بات آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ اس بل کا حساب اس کو ہی بنائیں. شکریہ وسیم صاحب. کافی ساری باتیں ہوئی میرے کولیگز نے کی، اور میں پرٹیکولرلی داد دینا چاہوں گی وداؤٹ اینی سرکازم. بیرامن تنگی صاحب کا تعلق بھی میرے علاقے سے ہے، اور کیونکہ انہوں نے خود تو پیسے دیے نہیں، ان کے بہاف پہ کسی نے دیے، اور ان کا یہاں پہ آنا جواب دینا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن پرابلم جسے ہم پرانا پاکستان اور نئے پاکستان جو آپ نے بتایا، میرے کولیگ آپ کے شو میں آئے، مسئلہ سارا اس مائنڈ سیٹ کا ہے. میں کسی چیز کو وائٹ واش بھی نہیں کروں گی، شوگر کوٹ بھی نہیں کروں گی، ذرا کھرا کھرا سچ بولیں گے. اور جس طرح اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ انسنٹ سوال، معصوم سا سوال پوچھوں گی میں. اس وقت آپ کے تینوں مہمان بشمول آپ کے اس شو میں، ہم سب 18 کی ایج سے اوپر ہے، سب کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، پاسپورٹ ہے، 1-2 ملک بھی دنیا کے دیکھے ہوں گے، تھوڑی بہت تعلیم بھی ہوگی، تھوڑا بہت. میں تو پولیٹیکل پارٹی سے ضرور ہوں لیکن میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرا ٹیکنیکل میں وکیل ہوں. تو جو سپریم کورٹ اور یہ امینڈمنٹ کی بات ہے جمہوریت میں اس پہ بھی آتی ہوں. لیکن آپ مجھے، میں بالکل ہاں میں جواب دیتی ہوں آپ کو یس. ہر الیکشن پاکستان میں جہاں پہ مارکیٹ لگتی ہے لوگوں کی، جہاں پہ ہم اپنے ہی نظروں میں گر جائیں، ہم انسانیت سے گر کے، وہ عید پہ مارکیٹ نہیں لگتی بھینسوں کی، کیٹلز کی، بکریوں کی، جب ہم اپنے آپ کو خود اس لیول پہ لے آتے ہیں، عوام آپ کو دیکھتی ہے، تو اس کا کیا دفاع ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو، وہ کوئی بھی جو الیکشن ہو، آپ کیوں اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آتے ہیں کہ آپ پہ لوگ سوال اٹھا سکیں؟ تو پھر اس بل کی تحریر کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، کیوں نہیں تھا؟ آپ امینڈمنٹ بل کی بات کر رہے ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نے اسمبلی میں پریزنٹ کیا تھا؟ آپ آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آرڈیننس کی بات نہیں کر رہا، آرڈیننس کی بات نہیں کر رہا، اس بل کی بات کر رہا ہوں جو کہ فروغ نسیم صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، ترمیمی بل کی بات کر رہا ہوں. جی، اور جو فیل ہو گیا. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. اور آرڈیننس میں بھی نہیں تھا صاحب کوئی بھی بل، جی دیکھیں جب بل آیا اسمبلی میں، یہ اکتوبر 2019 میں آیا تھا. یہ غلط بیانی ہو رہی کہ جی ابھی آیا ہے، یہ اکتوبر سے آیا ہوا. اور جب بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، میں خدا کو گواہ جان کے کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں، نہ مجھے سینٹ میں لڑنا، نہ میرے کوئی رشتہ دار ہے اس پارٹی میں. جب وہ بل آیا تو سب سے پہلی بات ہوئی، مجھے تو تھوڑی بہت پنجابی تھی، زیادہ نہیں، لیکن جی NRO دی گل کرتے پھر آگے بڑھیے. جب آپ NRO کی بات کریں گے، نیب ریفارم کی، تو وہ تو چونکہ انہوں نے NRO مانگا اس لیے ہم نے اس بل میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرنے کا، یہ بھی تو ایک منترا ہو گیا نا کہ بھائی ہر بات کا تو جواب نہیں ہو سکتا نا کہ NRO نہیں دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم نے اپوزیشن سے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم یہ بل لے کے آئے ریفارم کا، الیکٹورل ریفارم کا، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے پھر بھی آپ سینیٹرز کے الیکشن کی اوپن بیلٹ کا بل لے آئے نا، حالانکہ آپ کے ساتھ یہ نہیں بیٹھے. تو اسی طرح آپ کے ساتھ ان کے نہ بیٹھنے کے باوجود آپ چیئرمین سینٹ کا بھی اوپن بیلٹ کا بل لے آتے، اس میں کیا پرابلم تھا؟ کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن دیکھیں جو بل ہم لے کے آئیں گے وہ اس وقت پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو دیکھ کے، ضرورت وقت کو دیکھ کے. چیئرمین ان کا الزام بھی تو یہی ہے کہ آپ کی ضرورت ہے آج کا ووٹ اوپن ہونا، اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں، اور آپ کی ضرورت ہے وہ والا ووٹ خفیہ ہونا، اس لیے آپ اس کو رہنے دے رہے ہیں. ان کا الزام بھی یہی ہے آپ پر کہ نظریہ ضرورت چل رہا ہے. نہیں ایسا نہیں. وسیم صاحب چلیں اس کی بیسس پہ چلے جاتے. مجھے یہ بتائیے کہ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کو لے کے کون آیا تھا؟ آپ کو بلاول زرداری صاحب کا ٹویٹ یاد ہے؟ جی مشترکہ امیدوار تھے آپ کے اور بلاول صاحب کے. ڈیموکریسی ہیز ون ٹوڈے، یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. اچھا لے کے کون آیا؟ جی بھٹو کے نعرے لگے تھے، ہٹایا اس کو بلاول صاحب نے کہا تھا جیالہ جیت گیا. جی بالکل پی ٹی آئی کی بھی حمایت تھی. اب جیالہ انہوں نے لگایا، جیالہ جی تو جیالہ لگاتے بھی خود ہے، ہٹاتے بھی خود ہے. آپ میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے نا، چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو اوپن وہ بل میں کیوں نہیں ہے؟ بڑا اسپیسیفک کلیئر سوال ہے. دیکھیں کیونکہ میں نے ڈرافٹ خود نہیں کیا، میں نے صرف ڈرافٹ اینڈ میں دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں حکومت کی کیا حکمت عملی تھی. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آج اگر ہمارے ساتھ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور اس بل کو امینڈ کرتے ہیں، اس میں ہم سارا پروسیس امینڈ کر دیں گے. ان اینی کیس کہہ رہے سب امینڈ کر دیں گے، آپ بیٹھے تو صحیح نا. NRO نہیں دیں گے، NRO نہ مانگے، بیٹھے جی. نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں بیٹھے گے نا وسیم صاحب. دیکھیں بیٹھے، میں آپ کی بات کو آگے صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں صاحب سے آپ کی بات کا جواب لے رہا ہوں. مفتی صاحب میری بات پوری سن لیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں، ابھی تو میری بہن کو یہ ایک منٹ مفتی صاحب ایک سیکنڈ پلیز میری بات پوری کر دیجیے گا. میں صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں پالیٹکس میں نے ایک بہت کہتے ہیں عجیب سی پیچیدہ سی چیز دیکھی ہے کہ جو 3 سال پہلے سچ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، جب 2018 کے الیکشن تھا، جب نون لیگ چاہتی تھی کہ اوپن ٹرانسپیرنٹ. آپ کے ایکشن کا سوال پوچھ رہا ہوں نا، آپ ان کے ایکشن کا جواب دے رہی ہوں. ان سے میں سوال پوچھوں گا، لیکن بات ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکل نمبر 23 یا 24 ہے، اس میں لکھا ٹھیک ہے وہ پوائنٹ ہے. جی گزارش یہ ہے
جو کلیئرٹی میری بہن کو ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اسٹینڈ پہ نہیں ہے. بڑا آسان سوال ہے, میں نے تو کہہ دیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن کھلا ہونا چاہیے. اگر یہ بھی کھول دو تو وہ بھی چیئرمین کا, لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ چیئرمین شپ کا الیکشن نہیں کھولنے کے لیے تیار ہے تو پھر ہم یہ والے الیکشن میں کیوں آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں گے, نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ خان صاحب اگر پیسے لے لیتے ہیں خود کینڈیڈیٹ سے, جو کہ لیتے آ رہے ہیں ایسے لوگ جو کہ وزیر ہیں, تو پھر وہ بولیں کہ یار میں پیسے لے رہا ہوں تو ایم پی اے کو زبردستی ووٹ دینا ہے, اس لیے ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے. اور ان کو یہ کہ اچھا, اس کے بعد تیسری یہ کہ یہ لوگوں نے 6 ہمارے پنجاب سے بھی ایم پی اے خریدے ہیں جن سے بزدار صاحب ملے, جن بزدار صاحب ملے, تو ان کو کوئی جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی. تب ان کو یاد نہیں آتی, اب ان کو اچانک یاد آ گیا کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا. اب یہ میں لیکن اس بات سے آج کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. میں میری بہن سے گزارش کر رہا ہوں, آج وہ حکومت میں بیٹھی ہیں میری بہن, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا تکبر ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرعونیت کر رہا ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہیے, عمران خان تک یہ بات پہنچائیے کہ خدا را یہ پاکستانی ہیں جن کے اوپر آپ گیس بخا رہے ہیں. مجھے بتا دیں پھر ہم نے میں آتا ہوں, میں پہلے بریک لے لوں, پھر میں نے چونکہ دوسرے موضوع پہ بھی آنا ہے. بہراون صاحب, جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بہراون صاحب؟ جی سر, معصومانہ سوال ہے بریک سے پہلے, اس دفعہ کتنی نشستیں نکالنے کا ارادہ ہے کے پی کے سے؟ کتنے دیکھیے, ہم اپنا کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں, ہم ان کے لیے کمپین کریں گے, ہم محنت کریں گے. جس نے ووٹ دیا ہے ان کا شکریہ ادا کریں گے, جس نے ووٹ نہیں دیا ہم نے ہمیشہ کنسنسس ڈیولپ کی ہے. ہم نے ہمیشہ اندازہ تو بتائیں بہراون بھائی کتنی سیٹیں نکال رہے ہیں کے پی کے میں اس دفعہ؟ نہیں, یہ تو ابھی 8 تاریخ تک ہم نے درخواستیں مانگی ہیں. 8 تاریخ کے بعد ہمارے پارلیمانی بورڈ بنے گا اور پھر پارٹی طے کرے گی کہ کس کو ٹکٹ ملے گی. بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں. اور پھر آج اسلام آباد کا جو میں نے منظر کھینچا, عجیب و غریب مناظر ہم نے دیکھے آج, سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہوا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پاس پھر. دارالحکومت اسلام آباد آج کیا منظر پیش کرتا رہا دن بھر, اور ابھی بھی یہ صورتحال جاری ہے, اس کی آپ ایک جھلک ذرا پہلے دیکھیے. سرکاری ملازمین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, پھر ان پہ ٹیئر گیس وغیرہ چل رہی ہے. دیکھیں کیا منظر تھا. اب یہ شاندانہ گلزار صاحبہ, ڈیپ چوک پر احتجاج کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے, جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. پارلیمنٹ کی طرف پیش قدمی بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے, آپ لوگوں کے خیال میں تو عملاً کیا ہے کام. تو یہ سرکاری ملازمین ہیں, تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں, جس پر بات ہو سکتی ہے کہ کتنا ریئلسٹک ہے. یعنی اس اعتبار سے تو آف کورس ریئلسٹک ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, لیکن آپ کہیں گے ہماری فسکل اسپیس ہی ہو, تو ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے, لیکن وہ یہ سلوک تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اگر یہ کسی اور دور میں ہو رہا ہوتا تو آپ لوگوں نے تو ایسی تیسی کر دینی تھی حکومت کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ, غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. شکریہ وسیم صاحب, آئی تھنک آپ نے خود ہی اپنے سوال کا بھی جواب دے دیا. اچھا, میں کائنڈلی آپ سے تھوڑا سا اس کے لیے بھی ٹائم مانگوں گی. جو پچھلی ڈسکشن ہو رہی تھی وہ تھوڑی سی ادھوری رہ گئی میرے اوپینین میں, لیکن چلیں آپ کے سوال کا میں پہلے جواب دے دیتی ہوں. میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ غربت ہے, مہنگائی ہے, تکلیف ہے, لیکن ماشاء اللہ سے جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے سینٹ کی, کیا کہتے ہیں, نیلام گھر اس کو کہہ لینا کہ کون کتنے میں بک گیا. تو جب یہ قوم کے پیسے ایم پی اے ہو, سینیٹر ہو, ایم این اے ہو, اس کی جیب میں جاتے ہیں اور آپ تجوریاں خالی چھوڑ جاتے ہیں. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پیسے مل نہیں رہے. یہ جو آج پروٹیسٹرز تھے انہوں نے آج یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی بڑھی, ہماری تنخواہ بڑھائیں. یہ ایک ریزنیبل ریکویسٹ ہے, اور اس پہ گپ شپ بھی ہو سکتی ہے, اس پہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں, اس پہ کہانیاں بھی لکھی جا سکتی ہیں, اس پہ ٹیئر گیس ہو سکتا ہے, اس پہ لاٹھی چارج ہو سکتا ہے. ایز وی اسپیک دیکھیں ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج معذرت کے ساتھ. آپ کو یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کی گونز نے اٹیک کیا تو سپریم کورٹ پہ, انفیکٹ نیلام گھر کے جو ہوسٹ تھے, اب اللہ ان کو بخشے, طارق عزیز صاحب بھی ان میں سے لیڈر تھے, تو تب تو جمہوریت کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. جب اسی طرح میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج, یعنی is that a good example to quote? I think that is a worst example. بات پوری سن لے,
میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں اس سے بھی بدتر ہے. انہوں نے ان کے دور میں ماڈل ٹاؤن ہوا جو کہ شرمناک ہے. آپ کا تو آرگومنٹ یہ تھا نا کہ یہ چور ڈکیت فلاں 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 ہیں, ہم اچھے لوگ ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو کیا تھا ہم بھی کر رہے ہیں, بس اس میں کیا ہو گیا, مطلب کیا؟ نہیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک سیاسی ہوتی ہے انریسٹ اور ایک ہوتی ہے جو آج آپ نے دیکھا, یہ سول انریسٹ تھی. سیاسی کیا ہوتی ہے کہ جب جاتے ہیں سینیٹر پیپلز پارٹی کے پولیس والے کا سر پھوڑ دیتے ہیں نائب کے سامنے کہ جی بلاول صاحب کو بلانے کی آپ کی ہمت کیا ہوئی, زرداری صاحب کو, وہ ہوتا ہے پولیٹیکل انریسٹ. آج سول انریسٹ تھا. آج پولیس پہ بھی اٹیک ہوا, پولیس نے اس پہ کاؤنٹر اٹیک کیا. آج جو ہوا وہ بالکل اچھا نہیں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی بھی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. میں اگر آپ اجازت ہے میں آپ سے ہی جواب لیتا ہوں, لیکن آپ ذرا سنیے. مجھے یہ بتائیں, آج میں آپ بھی جواب دیجیے گا, اسے سن لیجیے, پھر آپ بھی جواب دیجیے گا. نہیں میں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سن میری آواز آ رہی ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاندانہ صاحبہ, اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ ابھی رک گئی تھی, اب دوبارہ ابھی آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں آپ ایک لمحے کو رکے, صرف سن لیجیے گا, پھر آپ بھی جواب دیجیے گا, اس کے بعد میں پاس آؤں گا. پھر ہم نے پولیس پہ اٹیک ہوا تھا جو کہ آف کورس اس کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے, لیکن اگین یہ تو عین انصاف کی بات ہے نا کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے بیانات کے تناظر میں تولا جائے گی, تو انصاف کی بات ہے نا. اسی ڈی چوک پہ کھڑے رہ کے خان صاحب نے کیا کیا نہیں کہا, سب سنوانے کا وقت نہیں, اس کی ایک جھلک آپ سنیے, پھر بتائیے گا کہ ان ملازمین نے کم از کم یہ تو نہیں کہا تھا جو خان صاحب کہہ چکے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے, اس کی ایک جھلک آپ دیکھیے گا. پاکستانیوں جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے, رکاوٹیں ہٹاؤ. پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے, آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ, پولیس کو آگے سے ہٹا دو, لیکن یہاں پہنچو. اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. ان کو یہاں سے نکالو, کھینچو اس کو گربان سے پکڑ کر پرانے اور سامنے بجو دادی کر کے آؤں تو بات ہے. پہنچو ادھر اور اکٹھے جانا, بڑے بڑے گروپوں میں جانا, اور ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. پارلیمنٹ جس میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ادھر جا رہے ہیں اور وہ مجھے پتہ ہے کانپ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں. یہ آخری جملے کے لیے میں معذرت خواہوں, لیکن یہ ٹیلی ویژن پہ کہا گیا اور بار بار نشر ہوا ہے. تو ان میں سے کسی نے کم از کم یہ نہیں کہا تھا کہ پولیس والوں کو پکڑو, پھانسی دو, پھیٹا لگاؤ, یہ نہیں کہا تھا کسی نے. جب آپ نے یہ سب کہا اور آپ پہ ٹیئر گیس چلا تھا, اس کے بعد وہ ایک اور ویڈیو آپ دکھا رہے بھول گئے, جب ہمارے ورکرز وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ تو غلط ہوا تھا نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ غلط تھا نا, آپ نے تو یہ سب کہا تھا, اس کے بعد بھی جب آپ پہ ٹیئر گیس چلا تو آپ نے کہا غلط ہے, جو کہ غلط تھا. تو انہوں نے تو یہ سب کہا بھی نہیں, ان پہ ٹیئر گیس چل گیا اور اتنا چلا. میرا موقف, جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے وسیم صاحب, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کمپلیٹ کر لیں, آپ اپنی بات مکمل کر لیں, پھر میں مفتاح صاحب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں موقف واضح ہے, وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا اور پولیٹیکل ورکرز کو حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا. جب ملک میں ظلم ہوگا, ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوئے تھے, سول ایڈمنسٹریشن نے کیے تھے, اس کے خلاف وہ نکل آئے. آج جو ہوا ہے, میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں, یہ ایک سول انریسٹ تھا اور اس میں ضرورت نہیں تھی کیپٹل کو اٹیک کرنے کی. یہ ورکرز آرام سے آ کے بیٹھ سکتے تھے, بات کر سکتے تھے. انہوں نے اٹیک کیا, سول ایڈمنسٹریشن ریٹیلیٹ کیا, غلط کیا. لیکن یاد رکھیے, آپ ان چیزوں کو, کل کو پیمز پہ اٹیک ہوگا, اس اٹیک کے لیے پولیس کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ٹھیک ہے, بتائیں بھائی. کسی اور میں یہ بات مفتاح صاحب کی طرف لے آتا ہوں کہ بھائی کل ایس بی آر پہ اٹیک ہوگا. دیکھیں پولیس اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی. میں شاندانہ سے آپ بات کریں نا دھرنے کی, وہ ایک سیاسی دھرنے کو اور ایک سول دھرنے کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. بات سن لیجیے گا, ون لائنر. آپ نے سینٹ کی جو بات کی تھی 12 منتھ, صرف سن لیں میں صرف چھوٹی سی بات کہتی ہوں وسیم صاحب. بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں ایک سینٹ چیئرمین کی بات پہ آپ اٹک گئے اور آپ اصل ایشو پہ آئے ہی نہیں کہ پاکستان میں اخلاق بھی بکتا ہے, لوگ بھی بکتے ہیں, پالیٹیشین بھی بکتا ہے. چیئرمین سینٹ کو بھی کوئی فوجی کی کسی سینیٹر کو پریشر ہو اور وہ اپنی مرضی کے خلاف چیئرمین سینٹ کے حق میں خلاف ہوتے ہیں تب بھی اخلاق بکتا ہے نا, تو بات سے بات نکلتی جائے گی. میں آپ کو آج کھل کے سینٹ چیئرمین ہے, نیشنل اسمبلی ہے, کوئی بھی ہے, آپ سب کے الیکشن اوپن کریں, سب کو ٹرانسپیرنٹ کریں. میں اس کے حق بھی ہوں, پی ٹی آئی کے حق میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میری بہن نے کتنی لمبی بات کری ہے, لیکن وہ بیچاری اب وہ کیونکہ وہ نہیں بول سکتی تھی, اپنی کرٹیسائز نہیں کرنی پا رہی تھی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے
ایک تو یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ مجھے آپ بات کرنے دیں، مجھے آپ بات کرنے دیں نا، آپ بہت لمبا بولی ہیں، میں ایک دم خاموش رہا ہوں تو مجھے آپ بات کرنے دیں. شکریہ. کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ ٹیئر گیس چلا. یہ شرمندگی کی بات ہے کہ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے ٹی وی پہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نہتے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیس چلا رہے ہیں، ریاست تشدد کر رہی ہے، لاٹھی چارج کر رہی ہے. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کوئی حکومت ہٹانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بغاوت کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم تو تنخواہ دے دو، ہمارے بچوں کو رات کو نیند نہیں آتی بھوک سے، ہمارا کھانا پورا نہیں ہو رہا. خان صاحب نے اپنے دوست جہانگیر ترین کی تنخواہ بڑھانے کے لیے، آمدن بڑھانے کے لیے پورے پاکستان کی چینی ڈبل کر دی. خان صاحب نے بزدار کو امیر کرنے کے لیے پورے پاکستان کا آٹا مہنگا کر دیا تاکہ وہ آٹا اسمگل کرا لے افغانستان. پارٹی سے نکال دیا نہیں سر، جہانگیر ترین کے بیٹے کو بھی ٹکٹ بنانے میں اس کا اہم جہانگیر ترین کو سائیڈ لائن کر دیا. بعد میں آیا تھا پارٹی میں، لیکن جہانگیر ترین کے بیٹے کو ٹکٹ دے رہے ہیں. بہن میرے کو بولنے دو، بہن مجھے بولنے دو. بزدار صاحب کو آپ نے امیر کرنے، بزدار صاحب کو امیر کرنے کے لیے آپ نے پورے پاکستان کا آٹا جو ہے اسمگل کروا دیا سینٹرل ایشیا. آپ نے کچھ نہیں بولا. عامر کیانی کو امیر کرنے کے لیے آپ نے پورے پاکستان کی ادویات مہنگی کر دی. میری بات کرنا پلیز. پاکستان کے اندر پوری ادویات آپ نے مہنگی کر دی پورے پاکستان کی تاکہ عامر کیانی کو پیسے مل جائیں. آپ کو کچھ فرق نہیں پڑا. زلفی بخاری کو امیر کرنے کے لیے جو 13 ارب روپے کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا بی آر ٹی پشاور میں، وہ 105 ارب روپے تک چلا گیا. زلفی بخاری امیر ہو جائے، آپ نے کچھ نہیں کرا. آپ کو خود کو اچھی لائف سٹائل کے لیے آپ نے تمام اے ٹی ایم کی تمام کرپشن مانی، آپ نے کچھ فرق نہیں پڑا. اور اس کے بعد آپ یہ غریب لوگ بول رہے ہیں کہ آٹا مہنگا کر دیا، چینی مہنگی کر دی، تنخواہ بڑھا دو، تو آپ کو پریشانی ہو گئی ہے. لائن میں لگا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا سر. ہر چیز کا ثبوت ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے. نہیں میرے بات سنو، 26 ارب روپے کے اندر 26 ارب روپے میں ہم نے بی آر ٹی لاہور جب بنائی تھی 26 ارب میں، تو عمران خان بولتا تھا چوری ہے. عمران خان کے پاس ثبوت تھا. اس کے بعد 105 ارب میں بنائی ہے، تو 26 میں تو ہم نے بنا کے دیے. اوپر جو پیسے ہیں وہ تو چوری کے ہی پیسے ہیں نا، وہ کدھر چلے گئے؟ 13 ارب روپے کی اوریجنل بات تھی. یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے زلفی بخاری کا دوست مقبول سنس والا، وہ مقبول کیلسنس والا، اس کا کنٹریکٹر جو کہ بلیک لسٹڈ تھا پنجاب میں، آپ نے اس کو دیے، فیڈرل گورنمنٹ کے صوبے دیے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے، سچ مچ آپ سمجھتے ہیں کہ چوری نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں جا کے کورٹس کے اندر کہتے ہیں کہ اسٹے آرڈر دو، نیب اس کو ایگزامن نہ کر سکے، اسٹے آرڈر دو کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ نہ کر سکے. پھر انویسٹیگیشن کرائیے. احتجاجی مظاہرین کی آپ کر رہے ہیں. سر احتجاجی مظاہرین پہ میں آپ سے ایک بات 12,005 کے لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ بڑی اچھی دیکھیں میری آپ کہہ رہے ہیں تو خالی تنخواہ میں اضافہ بھی نہیں مانگ رہے. میری بات دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ قادری صاحب نے اور پی ٹی آئی نے 5 سال سے سیاست کری ہے. اگر خدا نہ خواستہ ماڈل ٹاؤن کی شہادتوں کے اندر مسلم لیگ نون کا کسی بھی کوئی بھی کرمنل انٹینٹ ہوتا تو 2.5 سال سے ان کے پاس حکومت تھی نا. ہم کو پکڑیں، جیلوں میں ڈال دیں. ہم کو تو آپ ویسے غلط کیسز پہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا پولیس نے مس ہینڈل کر دیا. یہ کہتے ہیں پولیس نے مجھے نہیں پتا. آدمی پولیس نے مس ہینڈل کر دیا ہوگا. نہیں اگر حکومت اس وقت ذمہ دار نہیں تو آپ کیسے ذمہ دار ہیں؟ میری بات سنیں. اس کے اوپر ہم نے انویسٹیگیشن کروائی ہے. اس کے اوپر ان کے پاس چانس ہے کہ انویسٹیگیشن کروائیں. آج تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے، میری بات سنیں، کہ یار ہمارے زمانے میں پروٹیسٹ ہوتے تھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو امپلائیز نے پروٹیسٹ کیا تھا، ٹیچرز نے پروٹیسٹ کیا تھا. جب میں تھا مجھے طارق فضل چودھری نے کہا مفتاح بھائی کچھ بھی کرو 2 بلین روپے دینے پڑیں گے آپ کو، پیمز جانا پڑے گا، ہم نے جا کے تنخواہ کی بات کرنی پڑے گی. یار کیا بڑی بات تھی. آپ میری بات نہیں کہہ رہے ہیں مان گئے تھے پہلے گریڈ کے بھی، پھر امپلائیز آ گئے. میری بات سنیں، 4 وزیر چلے جاتے، سب بھی مذاکرات، 4 وزیر چلے جاتے. میرے بھائی مارنے کے بعد کیا مذاکرات کر رہے ہو یار؟ پہلے تم ٹیئر گیس مارتے ہو، ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا؟ ان لوگوں کو یار پی ٹی آئی کی ہپوکریسی تو ختم ہو گئی نا، کہ جن لوگوں نے 5 سال تک یہ بات کرتے رہے، 10 سال تک کہ قرض کرو، قرض کم کرو. 12,500 ارب روپے قرض لے کے رکھ لیا اس ملک کا، ہر بچے کو 50,000 بے روزگار کر لیا. کیا بڑی بات تھی کہ 2 ارب روپے امپلائیز کو زیادہ دے دیتے؟ عمران خان کو یہ امپلائیز کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا؟ زلفی بخاری کی لائف سٹائل کے لیے تو بڑی پریشانی ہے، عثمان بزدار کی لائف سٹائل کے لیے تو بڑی پریشانی ہے. ان کی امپلائیز کیا ثبوت ہے کہ زلفی بخاری کا تھوڑا سا جواب کا بھی وقت دینا. یار ثبوت نہیں، اگر تو میرے بھائی انویسٹیگیشن مس مینجمنٹ تو ہے، کرپشن ہے یا نہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا. میری بات سنو، میرے پیسے چلے گئے، آپ بول رہے ہیں کرپشن نہیں ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایف آئی اے کی رپورٹ پڑھیں، چینی میں کرپشن نہیں ہوئی ہے. بزدار کو یاد نہیں ہے کہ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا تھا. ایف آئی اے کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو دینے کی. کیا پوچھئے جا کے کہ اسمگل نہیں ہوئی؟ آپ کا فوڈ منسٹر خود کہتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گئی گندم کدھر چلے گئی. یار گندم کیسے جا سکتی ہے 26 ملین ٹن؟ چلیں میں بریک کے بعد آپ سے فائنل سیگمنٹ میں جواب لیتا ہوں، بریک کے بعد. اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوگا، لیکن اگر یہ ایک وضاحت کر سکیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، آپ دونوں میں سے کوئی یہ خدا کا واسطہ حل کر سکے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے اس سے زیادہ قرضے لے لیے ہیں جتنے انہوں نے 5 سالوں میں لیے تھے، اور آپ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اب پتہ نہیں کیا ہے اس میں. آپ دونوں کا ایک فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے بڑا تگڑا. اگر اس کی وضاحت اگر اسی مختصر وقت میں ہو سکے تو ذرا بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.
کنکلوڈ کرنا ہے مجھے, آخری 2-3 منٹ ہے, پہلے آپ کا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دی شاندانہ صاحبہ, پھر مفتاح صاحب کہیے گا جو انہوں نے چارج شیٹ پیش کی ہے. شاندانہ صاحبہ پہلے مفتاح صاحب کو فلور دے دے, بے شک, نو پرابلم, میں لاسٹ میں کر لوں گی, آئی ڈونٹ مائنڈ, کر لیں, ان کو کمپلیٹ کرنے دیں. آپ اگر کمپلیٹ کرنا چاہیں یا پھر میرے سوال کا جواب دینا چاہیں کہ بھائی یہ قرضوں کا یہ کیا معاملہ ہے, دونوں کے متضاد دعوے, ہم نے اتنا قرضہ لیا, ہمیں 1 منٹ میں اگر آپ اس کو بتا سکیں چیلنج کے ساتھ کہ آپ نے کتنا قرضہ لیا, انہوں نے کتنا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کا واپس کیا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا, حل کریں مسئلہ. میں گراس قرضے کی بات کر رہا ہوں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کے 1 مہینے بعد جون 30 2018 کو 24,952.9 ارب روپے قرضہ تھا اس حکومت پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی سائٹ پہ. آج سپٹمبر 30 2020 کو یہ قرضہ 36,000 ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 11,500 ارب روپے قرضہ لیا ہے. ہم نے 5 سال میں 10,400 ارب روپے قرضہ لیا ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے 1 پیسہ, 1 ٹیڈی پیسہ, 1 روپیہ کہیں پر نہیں لوٹایا ہے. جتنا قرضہ ڈیو ہوتا تھا اس کو ری رول کیا ہے. اگر آپ کا قرضہ ڈیو ہوا ہے تو آپ کو واپس بولا ہے کہ ایک اور پرومسری نوٹ دیا ہے یا اس سے قرضہ لے کے آپ کو دے دیا ہے. 1 پیسہ قرضہ نہیں لوٹایا. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ ایک بچے کے پاس دکان چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بیٹا تو دکان سنبھال, 25,000 روپے اس کے اوپر قرضہ ہے, جب شام کو آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ کتنا قرضہ ہے تو بولا 36,000 روپے قرضہ ہو گیا, تو کیا اس نے قرضہ واپس کیا ہے؟ نہیں کیا نا. انہوں نے 1 پیسہ قرضہ واپس نہیں کیا ہے. یہ جو بولتے ہیں یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے. یہ 100% فائنل آپ رسپونڈ کر دیں. شاندانہ صاحبہ کو ہے ویسا نہیں ہے کیا؟ آخری منٹ ہمارے پاس. شاندانہ کو تم ملا لیں یار, وہ تو بہت دیر سے کہہ رہی تھی کہ میری لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تاکہ پھر وہ کہیں گے مجھے آخر میں رسپونڈ کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ جو آپ نمبرز بتا رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ نیٹ قرضہ آپ کا یہ چیلنج ہے کہ آپ کی گورنمنٹ سے زیادہ لیا پاکستان تحریک انصاف نے, کیونکہ اس کو پرائم منسٹر لیول پہ نیگیٹ کیا ہے. میرا یہ چیلنج ہے کہ 5 سال میں جو ہم نے لیا ہے اس کا سے زیادہ انہوں نے 2 سال میں لیا ہے, اور بڑھتا جا رہا ہے. میرا یہ بھی چیلنج ہے کہ جتنا 70 سال میں پاکستانیوں نے قرضہ لیا ہے اس کا 40% عمران خان نے 2 سال میں لیا ہے. اور میرا یہ بھی چیلنج ہے کہ اس وقت جو ٹوٹل قرضے کی حجم ہے اس کا 30% سے زیادہ عمران خان صرف 2 سال میں لے چکا ہے. میرا یہ بھی چیلنج ہے کہ جتنا عمران خان نے قرضہ لیا ہے, نواز شریف نے 3 ادوار میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا عمران خان نے 3 سال میں لے لیا ہے, 2 سال میں. اوکے, آئی ہیو اے فیو سیکنڈز, آپ فائنل ورڈ دے دیں. آئی ایم سوری آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. 30 سیکنڈ. جی میں نے کچھ نہیں سنا مفتاح صاحب کا, میں صرف ایک بات وسیم صاحب انکلوڈنگ کامنٹ کی, جتنا قرضہ عمران خان نے لیا ان کے سود دینے کے لیے سارا ڈیٹا اسٹیٹ بینک پہ پڑا ہے, کوئی ایک بات جھوٹ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پاکستان کے. لیکن ایک آخری بات کرتی جاؤں جلدی سے. آج مفتاح صاحب نے بزدار صاحب پہ بھی پرسنل ہو گئے, زلفی صاحب پہ بھی پرسنل ہو گئے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن صرف اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے, اس ملک کو ان مافیا سے ہٹانا چاہتی ہے, ان چوروں سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ مفتاح صاحب کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ پاکستان میں کتنی چوریاں ہوتی رہی ہیں, کتنے قرضے لیے گئے ہیں, اور قرضے پہ آئے وش کے اندر کسی دن پروگرام رکھ لیں گے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ قرضے کی کہانی اصل میں ہے کیا. قرضے ان کے خاندانوں کو. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. کل Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.